बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा मौजू है वालिदैन की खिदमत सिला और उनकी नाफरमानी की बिना पे जो बंदों के ऊपर नहूसत बेबरकती आती है, ये आज का हमारा मौजू है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के बारे में बहुत सारे अहकाम हमें दिए, हुक्म दिया। बल्कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह पाक ने भी जगह जगह वालिदैन के हक़ूक़ का ज़िक्र किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आली शान है कि जिसने माँ बाप को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया, और जिसने माँ बाप को तंग किया, परेशान किया, उनकी नाफरमानी की, उसने अल्लाह को परेशान किया, अल्लाह उससे खफा हो जाएगा। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, आयशा फरमाती हैं कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी के पास हाज़िर हुए तो एक बूढ़े आदमी उनके साथ, उस सहाबी के साथ। तो करीम आका ने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे वालिद ग्रामी हैं। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया अपने उस सहाबी को, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तूने इनकी नाफरमानी नहीं करनी, इनके आगे नहीं चलना, जब तक ये ना बैठ जाए आपने नहीं बैठना, और जो तुझसे ये डिमांड मांगे, जो आपसे डिमांड करें, जो चीज़ तलब करें, फ़ौरी तौर पर उनको पेश करनी है। और ये ऐसे ही है कि जब हम कभी बच्चे थे तो वालिदैन हमारी ज़रूरियात को पूरा करते थे। आज हमारा ये हक़ बनता है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने वालिदैन को खुश करें। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि ऐसे लोग जिनको वालिदैन बुढ़ापे में मिलें, यानी कि जब उनकी खिदमत का वक्त आता है, तो बंदा अगर उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, उनके बारे में ये वईद आई है। एक तवील हदीस का मैंने ये खुलासा पेश किया है, और शरीयत ने हमें यहाँ तक कहा कि इनके सामने उफ़ नहीं करना, इनको झिड़कना नहीं है, इनके सामने एक ऐसा लफ्ज़ भी नहीं कहना जो हल्के से हल्का हो, यानी कि बुरा लफ्ज़ हो। तो इन तमाम बातों का ख़ुलासा यही है कि हमने अपने वालिदैन को अल्लाह की रज़ा के लिए खुश रखना है। और वही मिसाल है कि जब हम इनको खुश रखेंगे तो हमारी औलाद हमें खुश रखेगी। खुदा न खास अगर हम इनकी आज नाफरमानी करेंगे तो कल हमारी जो औलाद है वो हमारी नाफरमान बन सकती है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें ये तालीमात दी तो उन तालीमात की रोशनी के बाद हमारे जो बड़े होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उन्होंने भी हमें जगह बेजगह वालिदैन की जो बजावरी है, जो हुक्म अदूली से मना किया। एक मिसाल मशहूर है कि एक बच्चे ने, एक बेटे ने अपने वालिदैन को पकड़ा और वह समंदर में फेंकने गया। तो जिस बाप बदबख्त को खुदा न खास्ता वो बाप अपना उसका बेटा फेंकने गया था, तो उसने अब कहा अपने बेटे को, बाप ने, कि मुझे यहाँ ना फेंकना, मुझे थोड़ा सा आगे फेंक दे। तो बेटे ने कहा कि यहाँ क्यों नहीं? तो उस बाप बूढ़े ने कहा कि मैंने यहाँ अपने बाप को फेंका था, मुझे आगे फेंकें। तो वो जो खुशनसीब बच्चा था उसने उसी वक्त तौबा की, अपने बाप को वापस घर ले आया कि कहीं ऐसा ना हो कि कल जो मेरा बेटा है, जो मेरी औलाद है, वो मेरे साथ ऐसा ही सलूक करे। ये मिसालें होती हैं सादा अंदाज में लोगों को समझाने के लिए। हमारा जो आज पैनल है बहुत ही मोतबर पैनल है। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत डॉक्टर मुफ्ती माहिर जमील साहब। आप माशाल्लाह जामिया अशरफिया का दारुल इफ्ता है उससे मुंसलिक हैं, एमए कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज में प्यारी प्यारी बातें करते हैं, और जब ये बात करते हैं तो दिल करता है कि ये बातें करते रहें और हम इनकी बातें सुनते रहें। डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद इमरान अनवर निज़ामी साहब। बड़ा पुराना इनसे ताल्लुक़ है और बड़ा वसी इनका मुतालिया है, लिखते भी खूब हैं और बोलते भी बाकमाल हैं। बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, महकमा औक़ाफ़ के ख़तीब हैं, और ख़ताबत के लिए भी अल्लाह पाक ने इनको जामिया मस्जिद बाबा फ़रीद
پاک پتن جو خانقاہ ہے، جو ولی کامل کی درگاہ ہے، وہاں اللہ پاک ان سے ڈیوٹی لے رہا ہے، وہاں لوگوں کی علمی پیاس کو یہ بجھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت پروفیسر ساجد محمود الازہری صاحب۔ آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں ان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، منہاج یونیورسٹی سے منسلک ہیں، بہت اچھے انداز میں اور سلجھے ہوئے بڑے پیارے انداز میں جب بات کرتے ہیں تو روح کو، دل کو، دماغ کو ان کی گفتگو سے ہمیں اور آپ کو تسکین ملتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جی ماہر جمیل صاحب، بڑی اچھی ہماری آج ٹرانسمیشن ہے، بہت اچھا موقع ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں تینوں جو ڈاکٹر ہیں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ بہت اچھا موضوع ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ قرآن نے ہمیں والدین کی نافرمانی سے کیا حکم دے، ان کی نافرمانی کیسے بچنا ہے اور ان کی تابعداری کیسے کرنی ہے، ان کو خوش کر کے ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں، قرآن ہمیں روشنی کیا فراہم کرتا ہے؟ جی سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام کے ذریعے اظہار خیال کا موقع دیا۔ جو آج کا موضوع ہے یہ بہت اہم موضوع ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے بچوں میں جو والدین کی جو عظمت ہے، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے اس کی بڑی کمی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو اس طرح زوال پذیر ہوتی ہے، ایسے ہی بچوں کا جو سلوک ہے والدین کے ساتھ اس میں بھی بہت سا زوال جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کی آیات ہے اور اس کے احکام ہے، اس میں واضح طور پر قرآن مجید نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ تو قرآن مجید نے جا بجا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی ایک اہم آیت ہے جس میں واضح طور پہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ وہاں بھی یہی پیٹرن ہے کہ پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اس اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ اور پھر قرآن نے، چونکہ عموماً ہمارے ہاں ہم والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے شاید کہ اب ان کی ضرورت نہیں، ابھی ہمارے اوپر بوجھ ہے، تو قرآن نے اس حالت کو مد نظر رکھ کے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر آپ کی موجودگی میں والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک مت کہو، ان کو کوئی ایسا کلمہ نہ کہو جو ان کو ناگوار گزرے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے بات کرو۔ اور اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اتنی زیادہ اس میں سختی فرمائی ہے کہ اگر اف سے زیادہ کوئی کلمہ ہوتا، اف سے نیچے جو ناگوار گزرتا، تو قرآن اسے بھی حرام اور قرار دیتا۔ تو اس لیے قرآن مجید کی یہ آیات نہیں بلکہ کئی آیات اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، بلکہ قرآن نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر والدین غیر مسلم ہو وصاحبہما فی الدنیا معروفا، والد تو ہے نا جی، پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ جی نظامی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع؟ قرآن ہمیں کیا روشنی دیتا ہے، احادیث ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس پہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ بڑے اچھے موضوعات پہ آپ پروگرام کرتے ہیں جو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والدین کی خدمت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور بالخصوص جب وہ بوڑھے ہو جائیں
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اللہ واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ رب العزت نے بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اف تک نہیں کہنی، جیسے علامہ صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی، اور فرمایا وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی اور نرمی کے ساتھ گفتگو کیا کرو، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کیا کرو کہ یا اللہ جس طرح میں چھوٹا سا تھا، میں چل پھر نہیں سکتا تھا، میں بول سکتا تھا، میں کھا پی نہیں سکتا تھا، مجھے کوئی اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، تو اس وقت یہ والدین جس طرح مجھ پر شفقت کرتے تھے، مہربانی کرتے تھے، اور ان کی شفقتیں مہربانیاں نہ ہوتی تو آج میں زندہ نہ رہ سکتا۔ یہ ماں جو ٹھنڈی راتوں کو جب میں واش روم کر دیتا تھا تو یہ گیلی جگہ پہ خود ہو جاتی تھی اور مجھے سوکھی جگہ پہ لٹا دیتی تھی۔ یہ والد جو سارا دن دھوپ میں جلتا تھا، یہ سارا دن محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، لوگوں کے تانے سہتا تھا، یہ سب کچھ میرے لیے کرتا تھا، تو اے مالک و خالق جس طرح یہ مجھ پر شفیق و مہربان تھے تو بھی ایسے ہی ان پر رحم اور مہربانی فرما۔ ایک حدیث طیبہ ہے، ایک شخص رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والدین بوڑھے ہیں، میں ان کی سارا دن خدمت کرتا رہتا ہوں اور میں مرتے دم تک ان کی خدمت کرتا رہوں گا، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اپنے مرتے دم تک بھی ان کی خدمت کرتا رہے تو تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو چھوٹا تھا، جب تو حرکت نہیں کر سکتا تھا، کھا پی نہیں سکتا تھا، تو وہ تیرے ساتھ شفقت بھی کرتے تھے، مہربانی بھی کرتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے، پانی بھی پلاتے تھے، اور تمہاری صفائی ستھرائی کا خیال بھی رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہارے لیے دعا مانگتے تھے، امیدوار رہتے تھے کہ ہمارا بچہ بڑا ہوگا، بڑا آدمی بنے گا، تمہارے لیے پوری امید رہتے تھے۔ لیکن جو تم خدمت کر رہے ہو، جو تم ان کی یہ روزانہ خدمت کرتے ہو، تمہارے پیش نظر یہ بات نہیں ہے کہ وہ بڑے ہوں گے یا ان کی ترقی ہوگی، تمہارے پیش نظر یہی ہے کہ اب وہ اینڈ پہ وہ فوت ہو جائیں گے، ان پر موت آ جائے گی۔ تمہاری ڈاکٹر ساجد صاحب کیا خدمت میں یہ فرق فرمائیں گے، ہے۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے والدین کی خدمت کر کے اعلیٰ مقام حاصل کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء الحق صاحب، دنیا اور آخرت کی جتنی بھی بلائیاں ہیں اور کامیابیاں ہیں، حقیقت میں یہ والدین کی خدمت کے ساتھ عبارت ہیں۔ دنیا جہاں کی کامیابیاں آپ کو والدین کی خدمت کے ذریعے سے ملیں گی۔ اور آپ نے جو پوچھا کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عظمتیں اور بلندیاں اور رفعتیں نصیب ہوئیں، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمت فرأیتنی فی الجنہ قارئ یقرأ القرآن فسألت من ہوا فقال ہوا حارثہ ابن نعمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نیند میں تھا تو جنت میں نے دیکھا کہ ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ حارثہ ابن نعمان ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کذالک البر کذالک البر کذالک البر انہ کان ابر الناس لامہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ حارثہ بن نعمان کو یہ مقام، یہ عظمت اور یہ رفعت جو ملی ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے ملا ہے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا کرتے تھے، کان یغسل رأسہا، وہ ان کا سر دھویا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور ضیاء الحق صاحب یہ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سیدنا یہ جو حارثہ بن نعمان جب اپنی والدہ کی بارگاہ میں ہوتی تھی اور کوئی بات کرتی تھی اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا نا، تو یہ کہتے نہیں تھے کہ آپ دوبارہ مجھے بتائیے، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا۔ وہ ان کی بات کو اس وقت سن لیتے، اور جب وہ چلی جاتی تو جو لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ان سے پوچھتے تھے کہ میری والدہ نے کیا حکم فرمایا ہے، کیا ارشاد میرے لیے فرمایا۔ تو یہ وہ
ہستیاں ہیں جن کو والدین کی خدمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ جب یمن سے قافلہ آتا تھا تو آپ پوچھا کرتے تھے افیکم اویس ابن عامر، کیا تمہارے اندر اویس ابن عامر کوئی ہے؟ اور ایک دفعہ ان کو اویس ابن عامر ویسے کرنی اور ویسے کرنی، وہ قبیلہ ہے نا ان کا قرن، جی جی۔ تو جب وہ مل گئے تو آپ نے پوچھا، سیدنا عمر نے فرمایا انت اویس ابن عامر، کیا آپ اویس ابن عامر ہیں؟ ثم من مراد ثم قرن، اللہ، قرن کے جو قبیلہ ہے اس کی برانچ مراد سے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایک جلد کی بیماری تھی، بس وہ ساری اس سے شفا یاب ہو گئے سوائے ایک درہم کی مقدار کے برابر۔ انہوں نے کہا بالکل میں ہی ہوں۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا عمر، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے عمر اگر تمہارے پاس اویس ابن عامر آئیں جو کہ قرن کی قبیلے کی شاخ ایک مراد ان سے ہیں جی۔ اور ان کے جسم پر برس کی بیماری ہے اور وہ ساری شفا یاب ہو گئے سوائے اللہ، درہم کے، اللہ، اگر وہ سبحان تمہیں اللہ۔ مل جائیں ان استطعت فاستغفر، اللہ۔ اگر وہ آئیں تمہیں مل جائیں تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی جو ہے وہ دعا کروانا۔ تو سیدنا عمر ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے آپ سبحان اللہ، بخشش اور مغفرت کی ماشاءاللہ۔ دعا کریں۔ اور یہ سیدنا عمر عاشرہ مبشرہ صحیح۔ من الجنہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ بالکل شامل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، ہمارے پینل نے بھی اس پہ بات کی، یہ ساری کی ساری جو برکتیں ہیں، یہ جو بہاریں ہیں، والدین کی خدمت کا صلہ ہوتی ہیں۔ اور فقہ نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر ماں باپ کسی کو بد دعا دے دے تو وہ بد دعا بھی لگ جاتی ہے، یعنی کہ اتنا نازک یہ رشتہ ہے۔ اور والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے وہ گناہ صغیرہ کا نہیں ہوتا مرتکب، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، کس کی خاک آلود ہو جائے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ بدبخت ہے، یعنی کہ اس کی ناک خاک آلود ہوگی جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت حاصل نہ کی۔ اسی طرح کئی اور ہمیں روایات ملتی ہیں جن کے اندر ایک ایسی طاقتور آواز ہے جس میں یہ کہا گیا ہے ہمیں کہ ہم نے والدین کی تابعداری کرنی ہے، ہم نے تابعداری ایسے کرنی ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اور اللہ کیسے خوش ہوگا؟ جب والدین خوش ہوں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ جب والدین آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ ماہر صاحب کیا فرمائیں گے کہ احادیث نے تو ہمیں روشنی دے دی، آج ہم ایسی جگہیں دیکھتے ہیں کہ جو اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں، ایسی خبریں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ جی بچوں نے والدین کو گھر سے نکال دیا۔ تو یہ چیزیں تو ہیں اور بات تو ہوتی ہے، یہ بدبختی، یہ نحوست، یہ بے برکتی آتی کیوں ہے کہ بندہ خدا نہ خواستہ والدین کا نافرمان بن جائے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بد نصیبی ہے کہ بندہ اپنی والدین کی دعائیں نہ لے سکے اور اپنی والدین کی خدمت کی وجہ سے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ ٹھہرا سکے۔ اور اس میں میں احادیث میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن جو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو جو دینی تربیت ہے اس کی کمی کی وجہ سے، کہ ہم یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کی بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ شریعت نے آپ کے اوپر لازم کیا ہے کہ آپ ان کی دینی تربیت کریں، ان کو آپ اتنی دینی بنیادی تعلیم دیں تاکہ وہ یہ جان آپ کے سکے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وجہ وہی والدین خود بھی ہیں۔ جی ایک وجہ والدین خود بھی ہے، اور اس کے دوسری وجہ کی دین کی جو تعلیم و تربیت سے اس سے دوری۔ اگر والدین بچوں کی اچھی تربیت کریں اور ان کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرے تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے جو والدین ہیں ان کا کیا درجہ ہے۔ اور یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، جس طرح آپ نے حدیث کے الفاظ ذکر فرمایا کہ حضور نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، 3 مرتبہ فرمایا کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، اور اس بندے کی ناک خاک آلود ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا من ادرک ابویہ، کہ جس نے اپنی والدین کو پایا
ثم لم يدخل الجنہ، اور وہ خدمت کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ اور والدین کی جو نافرمانی ہے، جس طرح آپ نے ذکر فرمایا، وہ گناہ صغیرہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ احادیث میں جن گناہ کبیرہ کا ذکر ہے اس میں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، قتل النفس بغیر حق، کسی کو قتل کرنا، اس میں فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہی کبیرہ قرار دیا۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے وہ والدین کی خوشنودی میں، صحیح، وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی جو ہے والدین کی جو ہے وہ ناراضگی میں۔ تو والدین کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کریں، وہ والدین کا جو مقام ہے اس سے ان کو جو ہے وہ روشناس کروائیں، ان کی تربیت کریں، تاکہ کل کو اس چیز کی نوبت نہ آئے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں ان کو داخل کروانا پڑ جائے۔ جی نظامی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا، ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین دنیا میں نہیں ہیں، تو میں اب ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو کریم آقا نے فرمایا کہ جو ان کی وصیت ہے وہ پوری کرو، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو، ان کے نیکی کے کام کرو۔ کئی ایسی اور بھی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ بندہ جہنم میں ہوتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور کیا چلتا ہے کہ جو اولاد نیک ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے لیے جب دعا کرتی ہے تو وہ بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، والدین کی دعا بھی اولاد کے حق میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے، اور اسی طرح جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کے لیے جو دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خود بات ارشاد فرمائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تم ان کے لیے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ جس طرح میں چھوٹا تھا تو یہ مجھ پر رحم شفقت کرتے تھے، اے خالق و مالک اب تو ان پر رحم و شفقت فرما۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا میں تو والدین کے حقوق جتنے ہیں آپ نے ہمیں بتائے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ماں کے قدموں کے تلے حج عمرہ ہوتا ہے، کہ اگر والد کے چہرے کو یا والدہ کے چہرے کو اگر خوشی کے ساتھ دیکھا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مقبول و مبرور حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جو قبر ہے اس کو سرہانے کی طرف سے یا پاؤں کی طرف سے چھو لینا، چوم لینا قبر کو، ہے وہ اس کی ماں ہے یا باپ ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قبر کو چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے وہ اس کو خدا سمجھ کر تو نہیں چوم رہے، جس طرح نہیں میں کسی اور کی نہیں، صرف بالخصوص والدین کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے والد کے ہاتھوں کو چوما کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والد کے ہاتھوں کو چومنے کا حکم دیا، تو زندگی میں فرمایا نا، زندگی میں، اور اسی طرح جب وہ وفات پا جائیں تو ظاہر ہے اسی قبر کے ساتھ ان کی روح کا تعلق ہے، ان کے جسم کا تعلق ہے، اس قبر کو بھی چوما جا سکتا ہے۔ صحیح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہر صاحب اگر تھوڑا سا آپ ایڈ کریں کوئی 10-15 سیکنڈ کے لیے اس بات کو، آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا والدین کی قبر کو چومنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی آپ نے سوال کیا والدین کی قبر کو چومنے کے حوالے سے، اس حوالے سے دو آراء ملتی ہے۔ ایک رائے جواز کی ہے، فتاوی ہندیہ میں عبارت ولا بأس بتقبیل قبر والدیہ، لیکن ایک دوسری رائے بھی ہے جس میں اس کو ناجائز قرار دیا، اور ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہمارے مفتیان کرام ہیں انہوں نے اس بات پر فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ دونوں موقع موجود ہیں۔ ساجد صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل، دیکھیے جب جیسے علامہ صاحب نے ایک حدیث بتائی کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ہاتھوں کو چوما کرو، تو پھر یہ زندگی میں بھی حکم اپلائی ہوتا ہے اور زندگی کے بعد بھی اپلائی ہوتا ہے۔ میں اصل میں یہ موجود تینوں اپنے مہمانوں کی رائے کو پبلک کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ جی نظام صاحب اپنی بات کو مکمل کریں۔ ہاں جی، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، والدین کی فوت ہونے کے بعد کیا ان کے کوئی حقوق ہمارے اوپر لازم ہیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں 5 چیزیں ہیں۔ الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ پڑھو، والاستغفار لہما،
اور ان دونوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگا کرو۔ اللہ اسی حدیث طیبہ کے ساتھ ایک اٹیچ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک شخص کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ آج جو جنت میں میرا درجہ بلند ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بے استغفاری والدی کا لک، کہ تمہارے بیٹے نے یا بیٹی نے آج تمہارے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگی ہے، اور ان کی دعا کو میں نے قبول کرتے ہوئے تم تو جنت میں تھے ہی، میں نے تمہارا درجہ اور بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، کہ تمہارے والدین نے کسی کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ کر رکھا ہے، کوئی رشتہ طے کر رکھا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ طے کر رکھا ہے، صحیح۔ اب ان کی وفات کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے عہد کو، اس وعدے کو پورا کرو۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَتَصِلُ الرَّحْمُ، کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو، کہ جس طرح دنیا میں تم پر لازم ہے کہ ان کے چچا ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے۔ چچا نہیں ہے تو باپ کا جو دوست ہے اس کی عزت کرنی ہے، اگر خالہ نہیں تو خالہ جو آپ کی ماں کی سہیلیاں تھیں، جو دوست تھیں، ان کی عزت کرنی ہے۔ ساحر صاحب کیا فرمائیں گے؟ ضیاء الحق صاحب، ہمارے معاشرے میں جو انسانی قدریں ہیں اور جو اخلاقی قدریں ہیں عموماً وہ تنزلی کا شکار ہیں، اور ہمارے جو اخلاق ہیں وہ اتنی اس حد تک گر چکے ہیں کہ جو قریبی رشتہ دار اور والدین ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ تو کہاں پہ ہوگا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین اعمال ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها ثم بر الوالدین ثم الجہاد فی سبیل اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال جو ہیں ان میں وقت پر نماز ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہاں پہ ضیاء الحق صاحب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اس کو مؤخر رکھا ہے، اور والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کو مقدم رکھا ہے۔ یہاں سے آپ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، جو کبیرہ گناہ میں اس کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بتائیے، تو حضور نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقول الزور۔ حضور نے فرمایا سب سے جو بڑے اور کبیرہ گناہ ہیں ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا، قول الزور، یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اور ایسے گناہ ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت، دیکھے جو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے اس مبارک رات میں اس کے بھی جو گناہ ہیں اس کے گناہ وہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو والدین کی عزت، احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک یہ اسلام کا مطمع نظر ہے، اسلام کی بنیادی جو تعلیمات اور احکام ہیں ان میں سے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب والدین کو ذلیل کیا جائے گا اس وقت انتظار کرو کہ قیامت آئے گی، آ جائے گی۔ خوش نصیب بچوں کی، اولاد کی بات کر رہے ہیں جو اپنے والدین کے تابع دار ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بات بھی کی کہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا میں نے جہاد کرنا ہے، تو کریم آقا نے پوچھا کہ کیا تیرے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا زندہ ہیں۔ تو ان کی یعنی سمجھانے کے انداز میں پتہ یہ چلا اللہ کے نبی کو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں اور کمزور ہیں، اور اس حالت میں ہیں کہ وہ اگر بیٹا ہے وہ جہاد میں چلا جائے گا تو وہ پیچھے پریشان ہو سکتے ہیں، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں بڑھاپے میں۔ تو کریم آقا نے فرمایا نہیں اے میرے صحابی، تم اپنے والدین کی عزت کرو، تم والدین کی جگہ خدمت کرو، یعنی کہ جہاد نہیں کیا۔ اب جہاد کتنا بڑا فرض ہے کہ اور کتنی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ دشمن پتہ نہیں کتنے ہوں گے آگے اور بندوں کی وہاں کمی نہ پڑ جائے۔ کریم آقا نے اس نازک موقع کے اوپر، اب دیکھیں نا ہمارے ہاں جب فتوحات ہوتی ہیں ممالک میں، جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو پھر کیسے فورس حملہ آور ہوتی ہے اور کسی کو
یہ کہنے کی جرت نہیں ہوتی کہ جی میرے والدین بیمار ہیں، میں نے چھٹی پہ جانا، چھٹی نہیں ملتی، تو پورے ملک سے بھی فورس اکٹھی کر لی جاتی ہے۔ ماہر صاحب کیا فرمائیں گے؟ ہم تو بڑے ناتواں ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، کیا فرمائیں گے آپ آج کے اس موضوع کے حوالے سے؟ جو وجوہات ہیں ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں اور وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، پہلے بھی آپ سے بات ہوئی، لیکن ہم نے ان والدین کو بھی گزارشات پیش کرنی ہے اور جو اولاد ہے ان کو حکم دینا ہے آپ لوگوں کے ذریعے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کے اوپر بہت ساری آیات اور احادیث بھی ماشاءاللہ ہمارے جو پینل نے انہوں نے ذکر کی۔ والدین کے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرے تاکہ کل کو اس تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے بچوں سے تکالیف کا سامنا نہ ہو، کیونکہ اگر ایک بچہ اس کو دین کا پتہ ہو، اس کو یہ تمام طرح حدیث اور یہ اتنی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اگر یہ چیزیں سامنے ہو تو وہ کبھی بھی اپنی والدین کی نافرمانی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اور اس بارے میں ایک حدیث جو بڑی قرآن میں بھی اس کا حکم ہے اور حدیث میں بھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو میں کندھوں پہ اٹھا کے میں خراسان سے لایا اور ادھر میں نے کندھوں پہ اٹھا کے ان کو جو مناسک حج ہے، جو حج کے افعال ہے وہ میں نے کروا دیے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، بالکل ان کے ایک مرتبہ چلنے یہ بھی بتائیے، یہ خراسان افغانستان، جی افغانستان سے، جی اتنی دور سے، جی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے ایک بار جو چلنا ہے آپ کو اپنی رحم میں لے کر، اس کا حق بھی آپ نے پورا ادا نہیں کیا، اور اس کا قرآن نے بھی ایک ذکر رات کیا۔ کا حق مثال کے طور پر، جی مثال کے طور پر، اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ ہم نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ کیوں؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، جو والدہ جو تکالیف اٹھاتی ہیں ڈیورنگ پریگنینسی اور ڈیورنگ برتھ، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، اللہ، اتنی مشکلات سے جو ہے وہ مشکلات برداشت بلکہ کرتی جو ہے۔ ماں ہے وہ تو کیسے محنت کرتی ہے اور کیسے کہ لمحات آتے ہیں ماں کے اوپر، خاص طور کے اوپر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دودھ کا جو ایک قطرہ اولاد پیتی ہے اس کا حق ادا پوری زندگی ادا نہیں ہو سکتا۔ جی نظامی صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و ہما نارک، اے لوگو یہی والدین تمہاری جنت ہیں اور یہی والدین تمہارے لیے جہنم ہیں۔ اللہ، اگر تو ان کی خدمت کرو گے تو تم جنت کے مستحق ضرور ٹھہرو گے، اور اگر دوسرے کام جتنے مرضی نیکی کے کرتے رہے لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، والدین کی نافرمانی کی ہے، والدین کو ستاتے رہے ہیں، گالم گلوچ کرتے رہے ہیں، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما نارک، پھر یہ تمہارے لیے دوزخ ہیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے والد جو ہیں یہ میرا مال میرے پوچھے بغیر استعمال کر لیتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا اور پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ چھوٹا سا تھا تو میں سارا دن محنت مزدوری کر کے اس کو کما کے لاتا پالتا رہا، آج مجھے ضرورت ہے تو یہ مجھے منع کرتا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہتی آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، انت و مالک لابیک، اے صحابی تو اور تیرا مال یہ سب کچھ تیرے والد کی ملکیت ہے۔ تیرا والد چاہے تو تجھے بیچ دے غلام کی حیثیت سے، تیرا والد چاہے تو تیرا سارا مال استعمال کر لے، تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس وقت یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں کہ جب ہم خود، میں اگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گا تو میری اولاد یہ دیکھتے ہوئے کل کو میرے ساتھ ایسے حسن سلوک کرے گی۔ اسی طرح والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہیں، اللہ رب العزت اس کی جزا آخرت میں نہیں بلکہ اس میں کی یہ سزا سمجھتا ہوں دنیا میں ہی دے جو دیتا آپ ہے۔ نے بات کی، سارا ہم نے خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں پورے پروگرام کو، کہ جو احسان ہے جب ہم اپنے والدین کو پتہ ہم احسان کر ہی نہیں سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو وہ جو احسان والدین کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں بظاہر، جو نرمی کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوٹتا ہماری طرف ہی ہے۔ کل ہمیں ہماری اولاد جو ہے لک آفٹر کرنے والی بن جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو آج کریں گے، جو آج بیج بوئیں گے ہم، کل ہم خود ہی اس کا پھل بھی کھائیں گے۔
جی ساجد صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ ضیاء الحق صاحب، معاشرے کے اندر جو بھی برائیاں ہوتی ہیں دو جہتوں میں ہم کام کرتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے. ایک جہت تو وہ ہے جس کے اوپر ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اخلاقی جو چیزیں ہیں وہ ان سے عوام کو اویئر کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے اندر جو برائیاں ہیں اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی والدین کے ساتھ نافرمانی ہے، اس کی اصلاح ہو سکے. اور دوسری چیز ہے جو قانونی سطح پر کی جاتی ہے اور وہ قانون سازی ہے. پاکستان کے اندر بھی ایسی قانون سازی موجود ہے اور ایسے قوانین موجود ہیں کہ اگر بچے جو ہیں والدین کے ساتھ نافرمانی کریں تو قانونی چارہ جوئی بھی ان کے خلاف ہو سکتی ہے. پاکستان کے اندر پیرنٹس پروٹیکشن آرڈیننس 2021 ہے جو پاکستان کے اندر باقاعدہ یہ قانون بنا اور نافذ ہے کہ اب بچے جو ہیں والدین کو اپنے گھروں سے نکال نہیں سکتے ہیں. اور جس طرح بچے ساجد صاحب میں مزید آپ سے بات اسی موضوع پہ لینا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ کیا والدین اپنے نافرمان بچی یا بچے کو اپنی جو جائیداد ہے اس سے بے دخل کر سکتے ہیں؟ اس کو آگ ہم کہتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں شرعی طور پہ؟ جی دیکھیے، شرعی طور پر تو ایک یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے جو میراث میں حقوق ہیں اور جو حصے ہیں وہ مقرر کر دیے ہیں، اب اس کے کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو ختم کر سکے. قرآن مجید نے وہ پوری تفصیل کے ساتھ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جتنے بھی رشتہ دار ہیں اور جو بچے ہیں ان اور والدین ہیں ان کے حصے بتا دیے ہیں. اب والدین کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حصے جو اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں ان کو وہ کینسل کر سکے، ان کو ختم کر سکے. قانون کہتا ہے کر سکتے ہیں. آپ کا ایک طرف قانون ہے جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے اور ایک طرف آپ کا وہ قانون ہے جو اللہ رب العزت نے ہر ہمیں روز دیا ہے. چھوٹا بڑا ایک ایڈ آتا ہے اخباروں میں کہ میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا. میں نے وہی عرض کیا. جی نظام صاحب آپ کچھ اس میں کیا فرمائیں گے، آپ کا کیا موقف ہے؟ میں یہی عرض کروں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حقوق جو چیزیں حصے مقرر کر دیے ہیں، پھر کسی پارلیمنٹ کو، کسی انسانی شعبے کو، کسی انسانی مشاورت کے بے گروپ کو شک نافرمان ہو بیٹا. جی بالکل ایسے، چونکہ وہ جو وراثت ہے وہ فوت ہونے کے بعد اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہ جو نافرمانی کا گناہ ہے اس کی سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس اولاد کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. وہ بیٹے کا اور اللہ کا معاملہ وہ ہے، بیٹے کا اور اللہ کا معاملہ باپ کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ اس کو آگ کرے. بالکل ایسا ہی ہے. جی ماہر صاحب کیا فرمائیں گے، آپ کا کیا موقف ہے؟ جی اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا کہ والد اپنی زندگی میں جو کچھ کماتا ہے وہ اس کا مالک ہے. والد صاحب کی زندگی میں کسی بچہ بچی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اب والد کی زندگی میں اس کی حیات میں اس سے حصہ مانگے، کیونکہ اس کے مالک ہے. اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ اگر والد اپنی زندگی میں دینا چاہے تو وہاں شریعت نے بلکہ احادیث میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سب کو برابر دے یا میراث کے حساب سے دے. زندگی میں وہ کسی ایک کو دے دوسرے کو نہ دے. اس سے بھی احادیث میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں واضح طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. البتہ جو وراثت کی بات آتی ہے تو وراثت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس کا جو تعلق ہے وہ مرنے کے بعد کے ساتھ ہے. والد کوئی بھی والدین مرنے سے پہلے وراثت کے حوالے سے کوئی تصرف نہیں کر سکتے، جس طرح قرآن مجید کی آنکھ نہیں کر سکتا، آنکھ نہیں کر سکتا. اس لیے اپنی میراث سے والدین کو زندگی میں آگ کر دینا اس کی کوئی حیثیت نہیں. زندگی میں جو کچھ اولاد اپنے باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ بالکل ہے کہ جب باپ فوت ہو جائے تو سب سے پہلے تدفین کے بعد جو سب اس کے بعد جو سب سے ضروری کام ہے وہ جائیداد تقسیم ہونی چاہیے. یہ ساجد صاحب اپنی بات کو مکمل کریں. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے دو سطحوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں قانونی سطح کی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی ایسا قانون ہے کہ جس طرح اگر والد اپنے بچوں کو نان نفقہ اور ان کے جو اخراجات ہیں وہ نہ دے رہا ہو تو اولاد جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے اور عدالت ان کا رائٹ ان کو لے کے دے گی والدین سے. اسی طرح اگر والدین بڑھاپے میں چلے جائیں اور اولاد کی کفالت میں آ جائیں اور اولاد ان کے حقوق ادا نہ کر رہے ہوں، ان کو نان نفقہ نہ دے رہے ہوں، تو والدین کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ قانونی
جو چارہ جوئی ہے وہ ان کے خلاف کر سکتے ہیں اور عدالت اس کا رائٹ اس کو لے کے دے گی. یہ تو پاکستانی قانون ہے. صحیح. پوری دنیا کے اندر ضیاء الحق صاحب جو اسلامی کنٹریز ہیں وہاں پر اس طرح کے قوانین موجود ہیں کہ اگر اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کے لیے قانون سازی موجود ہے اور ان کو سخت سزا دی جاتی ہے. میں ایجپٹ میں رہا ہوں. ایجپشن لاء کے اندر بھی اگر اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے تو 3 سال جو قید ہے وہ اس کے لیے موجود ہے قانون کے اندر. اور اسی طرح جو کویت کا قانون ہے اس کے اندر بھی والدین کی نافرمانی کرنے کے اوپر 3 سال سے لے کر 5 سال تک قید کی سزا ہے اور 10,000 جو دینار ہیں ان کی کرنسی میں وہ فائن بھی کیے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یا خبیرو، یا خبیرو، یا خبیرو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد. ہر چیز کی خبر رکھنے والا، یا خبیرو کا جو مطلب ہے، جو معنی ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا. جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے جو احوال ہیں، جو نفس کا معاملہ ہے، وہ اللہ آپ کی ان کی رہنمائی کرے گا. سیکنڈ، آپ کے جو نیک اعمال پہلے آپ کر رہے ہیں وہ ان میں اضافہ ہوگا. آپ کا نیکی کے اندر دل لگ جائے گا اور اچھے کام کرنے والے بن جائیں گے، یعنی کہ برائی سے بچ جائیں گے اس وظیفے کی برکت سے. اور پھر دوسروں کے جو معاملات ہیں ان میں اللہ پاک آپ کو مدد کرنے کی توفیق دے گا، برکت دے گا کہ آپ کسی دوسرے کے کام آ سکیں. پھر آپ کی جو یادداشت ہے، کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ جی میری یادداشت بڑی ویک ہو گئی ہے، چیزیں میں بھول جاتا ہوں. آج کل تو موبائل کا دور ہے، نمبر بھول جاتے ہیں ہم، لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں. یہ وظیفہ پڑھیں تو آپ کی یادداشت اس وظیفے کی برکت سے مضبوط ہوگی، سٹرونگ ہوگی، قوت آئے گی. اور پکارنا کس کو ہے؟ اس رب کو پکارنا ہے، اس خالق کو پکارنا ہے جو مالک ہے ہمارا، جو خالق ہے ہمارا. اور وہ اللہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.